बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, 2 बार वज़ीर आला और 3 बार वज़ीर आज़म मुल्क के रहने वाले नवाज शरीफ साहब, जिन पर 3 केसेस में मुकदमात थे, जिनमें से एक में उनको सजा हुई, जबकि बाकी 2 केसेस अल अज़ीज़िया और फ्लैगशिप में आज फैसला महफूज कर लिया गया। साबिक वज़ीर आज़म का ठिकाना अब रावण महल होगा या अडियाला जेल, ये तो 24 दिसंबर को ही पता चलेगा। बहरहाल आज नवाज शरीफ ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुझे आज तक समझ नहीं आई कि मुझ पर केस क्या है, मुझ पर करप्शन का एक पैसा भी साबित नहीं हो सका। मगर नाज़रीन, यही साबिक वज़ीर आज़म थे जिन्होंने पनामा स्कैंडल के बाद फ्लोर ऑफ द हाउस ज़बानी कहा था कि जनाबे वाला ये है वो ज़राए जिनसे असासे बनाए गए। मगर जब अदालत ने उनसे सबूत मनी ट्रेल मांगा तो नवाज शरीफ और उनके अहले खाना वो देने में नाकाम हो गए। नून लीग बहरहाल इसे सियासी इंतकाम करार देती है। नाज़रीन, ये नून लीग के लिए बड़ा अलमिया है कि पार्टी के सदर इस वक्त जेल में है, कायद एक केस में सजा याफ्ता है और 2 केसेस का जो फैसला उनके हक में आएगा या उनके खिलाफ आएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब सवाल यहाँ ये कि सूरत हाल में नून लीग का मुस्तकबिल क्या होगा और पार्टी के मामलात आगे कैसे बढ़ सकेंगे। इस वक्त पीटीआई हुकूमत का जो पुख्ता इरादा है कि मुल्क लूटने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, और आज इसी हवाले से पेश रफ्त हुई जब वजीर इत्तलात ने कहा कि आज आसिफ अली जरदारी के अमरीका में फ्लैट है, और उन्होंने ये भी कहा कि जरदारी साहब ने अपने असासे मुकम्मल तौर पर जाहिर नहीं किए, लिहाजा आर्टिकल 62-63 के तहत उनको नाअहल किया जाए। और हुकूमत का मूड इस वक्त आसिफ अली जरदारी के खिलाफ रेफरेंस लाने का भी है, जिसकी जिम्मेदारी रुकने असेंबली सिंध खुर्रम शेरजमान को सौंप दी गई है। नाज़रीन, हुकूमत ने इसी पर बस नहीं किया बल्कि एक नया मिनी बजट लाने का इंदिया भी दे दिया है, यानी अवाम के लिए अभी इश्क इम्तिहान और भी है। इसी पर बात करेंगे। आज मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मेरे गेस्ट मौजूद है तमाम। सेनेटर अब्दुल कय्यूम नून लीग का हम रहनुमा है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर अब्दुल कय्यूम साहब। सर, आज जो फैसला आया है अल अज़ीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंस की समाअत मुकम्मल हो गई है, 24 दिसंबर तक फैसला सुनाया जाएगा। इसका क्या रद्द-ए-अमल है आपकी पार्टी का? देखिए, हमारी पार्टी का रद्द-ए-अमल तो यही है कि हर हालत में जो कानून है या जो लीगल प्रोसेस है उसको फॉलो किया जा रहा है और अदालत के हर हुक्म की तामील हो रही है। और हम पार्टी ये समझती है कि करप्शन का केस किसी के ऊपर भी हो वो उसको जरूर कानून के कटहरे में आना चाहिए, लेकिन पॉइंट ये है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए और इंसाफ पे मबनी ये हमारा इंसाफ का निज़ाम अक्रॉस द बोर्ड हो। ये नहीं कि जो आपके साथ हैं, आपकी पार्टीज में हैं, उनके ऊपर अगर सीरियस जराइम भी हैं तो वो बाहर हों, और जो आपके पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं जिनसे आपको खतरा है कि ये मेरी पावर के लिए जो है खतरनाक हो सकते हैं, उनको आप पाबंदे सलासल कर दें, तो ये ठीक नहीं है। ये कल आज शहबाज शरीफ साहब हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी यही कहा कि हम हर फैसले को तस्लीम करेंगे, पहले भी किए हैं, आइंदा भी। आपने देखा कि हंड्रेड्स ऑफ पेश की हुई हैं। कभी पाकिस्तान की 71 साल तारीख में आपने देखा है कि प्राइम मिनिस्टर तो कुजा कोई किसी किस्म का और भी बंदा ऐसे कि हर रोज की पेशगी होती रही है। तो इसका यही एहतराम है एक अदल के निजाम का और एक अदलिया का। तो हम तवक्को करते हैं कि इंसाफ होगा और ये देखा जाएगा कि जो लोग मुजरम हैं उनको जरूर सजा मिले, अक्रॉस दी बोर्ड हो, सबके लिए कानून एप्लीकेबल हो। लेकिन जहां तक ताल्लुक है मियां नवाज शरीफ साहब का, उन्होंने बिल्कुल तावन किया है हर स्टेज के ऊपर। अच्छा कय्यूम साहब, आज 2-3 चीजें जो ऑब्जर्वेशन में आई है, एक तो ये कि नवाज शरीफ साहब ने जब बात की अदालत से बाहर, एक तो उन्होंने ये पूछा कि आज मेरी आखिरी पेशी है, तो उन्होंने कहा जी आप, यानी इसका मतलब है 14 दिसंबर को फैसला हक में या खिलाफ आ सकता है। अब नवाज शरीफ साहब हर बार ये कहते रहे कि मुझे अपने दिफा करने की जरूरत नहीं है, इससे पहले जो उन्होंने बात की थी, अवाम जानते हैं। और लेकिन आज उन्होंने मोहलत मांगी कि 1 हफ्ते की उनके वकील ने कि कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा कराने हैं। जब 8 दफा पहले एहतसाब अदालत जो है सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर चुका था और एक्सटेंशन मिल गई थी, उस वक्त उन्होंने कोई सबूत नहीं दिए, आज एकदम सबूत देने का ख्याल क्यों आ गया? देखें, ये तो उनके जो लीगल टीम है वही बता सकती है ना कि ये जो लीगल टीम होती है वो केस को एक तरीके के साथ लड़ती है और वो देखते हैं कि क्या चीजें दी हैं, क्या चीजें रहती हैं, क्या चीजें फायदेमंद हो सकती हैं। जो डिस्कशंस होती हैं लीगल, उनके अंदर कई नुक्ते निकलते हैं, तो ये किया होगा। बट अदरवाइज शहबाज शरीफ साहब हो या नवाज शरीफ साहब हो, वो उनकी पब्लिक में पजीराई है, सबसे बड़ी पार्टी है हमारी, अल्लाह का करम है, इनकी कंट्रीब्यूशन है, इन्होंने लोगों के लिए काम किया है जो सबके सामने है।
ان کے خلاف کوئی ایک ٹکے کی کرپشن کا کیس عدالتوں نے اپنے فیصلوں میں لکھ دیا ہے کہ ثابت نہیں ہوا. باقی جو ہے فیصلے ٹھیک لیکن سر سینیٹر صاحب ایکسپٹ تو کیا نا نواز شریف صاحب نے پراپرٹی ان کی ایکسپٹ تو ہوا ہے نا. جی کیا کیا ہے؟ میں نے کہا ایکسپٹ تو کیا ہے کہ یہ تمام پراپرٹی ان کی ہے. اب عدالت ان سے منی ٹریل مانگ رہی ہے اور ایز پر جی سر بولیے. یہ بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ تو ایکسپٹ کیا ہے کہ یہ ہماری یہ خاندان کی ہے اور اس کے بعد وہ بتا رہے ہیں کہ یہ ان کے فادر کی تھی اور ان کے بچوں کو. لیکن یہ لیگل پوائنٹس ہے نا. پوائنٹ یہ ہے کہ یہ تو ایون دین وہ سارا کرنے کے باوجود پنشمنٹ ان کی اس پوائنٹ پہ تو نہیں ہوئی, وہ تو اقامہ کے اوپر ہوئی ہے. لمبا کیس چلتا رہا, یہ پاناما سے شروع ہو کے پھر یہ ایسٹس کے اوپر آ گیا. ابھی حالانکہ آپ کو خود پتا ہے کہ پاناما میں تقریباً 400 سے زیادہ لوگوں کی کمپنیاں ہیں. جی بالکل. کسی کا کوئی کیس فالو نہیں ہوا, کوئی پارلیمنٹیرین ڈسکوالیفائی نہیں ہوا. ہمارے ساتھ کئی سینیٹر ایسے بیٹھے تھے کہ ان کے خاندان کی 34 کمپنیاں تھیں. تحریک انصاف میں لوگوں کی کمپنی ہے. تو پوائنٹ یہ ہے, میں اور آپ ہم لیگلی تو کوئی ایکسپرٹ نہیں ہے. آپ تو صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اکراس کی بورڈ ہو, اوپر سے لے کے نیچے تک اگر کوئی کرپشن میں انوالو ہے, حرام خوری یا کسی طریقے سے بھی, اور قانون کے کٹہرے میں وہ آتا ہے تو اس کو پنشمنٹ ملنی چاہیے. لیکن یہ تو رچ ہنٹنگ ہو رہی ہے نا. آپ ایک کو پاناما سے شروع کیا, پھر اقامہ پہ آ کے پھر جو الفاظ استعمال ہوئے ان کے خلاف. لیکن سر پھر آپ لوگ یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ جی یہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. میرے تو سوال پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر ثبوت تھے, ڈاکومنٹس تھے, تو نواز شریف صاحب جو پہلے کہہ رہے تھے کہ میں اپنے دفاع میں کچھ بھی نہیں کہوں گا, میرے اوپر کرپشن کا کوئی کیس نہیں ہے, بہرحال نہیں ہے, اقامے کے اوپر ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا. لیکن آج جو ڈاکومنٹس دینے تھے اس پر ذرا سوال ناقدین اٹھا رہے کہ یہ تاخیری حربہ ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو جب آپ کے خلاف کیس چل رہا ہو تو آپ کے پاس سرٹن پروویژنز ہوتی ہیں. آپ اپنے طور پہ تاخیری حربہ کیا ہوگا جبکہ ہیئرنگ ڈے بیسس پہ ہوتی رہی ہے, ایک دن بھی ان کو ایکسکیوز نہیں کیا گیا اور وہ چلتے رہے ہیں. تو یہ کوئی تاخیری کتنا تاخیر کریں گے آپ؟ 1 ہفتہ کر لیں گے, 10 دن کریں گے, 2 ہفتے کریں گے. اس سے پہلے بھی وہ جیل میں تھے, دوبارہ جیل میں چلے جائیں گے اگر ان کے خلاف فیصلہ آیا. لیکن ہم پر امید ہے کہ انشاءاللہ انصاف ہوگا. اور پوائنٹ یہ ہے کہ سیاسی لوگ ہیں اور اگر پبلک کی نگاہوں کے اندر یہ گریں گے تو ان کی سیاسی قوت ختم ہوگی. لیکن اگر پبلک یہ کنونس ہوئی کہ ان سے زیادتی ہو رہی ہے تو پھر آپ پولیٹیکل لیڈرز کو پولیٹیکل میدان میں شکست دے سکتے ہیں. وہ اس طریقے سے نہیں ہو سکتا. ہم یہ کہتے ہیں عدالتیں مضبوط ہوں, اللہ کا کرم ہے, نیب کا سسٹم بہتر ہو اور ملک کے اندر کرپشن ہر قسم کی, صرف مالی کرپشن نہیں, اخلاقی کرپشن, مارل آپ کی کرپشن جو ہے, آپ کی جو جوڈیشل کرپشن ہے, آپ کی جو انڈسٹری کے اندر کرپشن ہے, آپ کی جو اجارہ داریوں کے اندر کرپشن ہے, جو لون ڈیفالٹرز ہیں, جو قبضہ مافیا ہے, یہ ساری چیزیں اس پہ کاؤنٹ ہونی چاہیے. تب ملک کی طاقت ہوگی نا. حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں. اچھا سر, پارٹی صدر اس وقت جیل میں ہے, قائد جو ہے ضمانت پر ہے, ساتھ سینئر آپ کے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ بھی جو ہے پیراگون اسکینڈل میں جو ہے جیل میں ہے, باقی پر نیب تحقیقات کر رہی ہے. اس وقت بڑی کنفیوژن والی سچویشن نون لیگ میں نظر آ رہی ہے. پارٹی کیسے چلیں گے, اس کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ بڑی واقعی آپ ٹھیک کہتی ہیں, یہ ایک بڑی چیلنجنگ سچویشن ہے. کاش کہ ہمارے پاس اوپن فیلڈ ہو اور ہمارا لیڈر بھی جو ہے ان کیسز میں نہ جکڑا ہوا ہو. تو آپ کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ابھی بھی خدا کی کرم سے سب سے بڑی پارٹی ہے. سینٹ کے اندر حکومت سے بھی بڑی پارٹی ہے اور نیشنل اسمبلی کے اندر بھی تھن مارجن ہے. پنجاب میں بھی یہ سب سے بڑی پارٹی ہے اور وہ حالانکہ پارٹی ان کی میجارٹی نہیں تھی لیکن انہوں نے حکومت بنائی. اور ابھی بھی ہم اپنے طور پہ سینٹ میں بھی افیکٹو ہیں, نیشنل اسمبلی کے اندر بھی آپ دیکھ رہی ہیں کہ وہ افیکٹو ہیں. ہمارے لوگ اپنے طور کے اوپر جہاں اپوزیشن کے اندر ہیں پنجاب کے اندر, باقی وہ بھی کام چل رہا ہے. اور یہ ٹیسٹنگ ٹائم ہوتا ہے قیادت کے لیے. اور آئی تھنک اسی طرح پارٹیاں اور زیادہ سرخرو ہوں گی اور ہم بالکل کرپشن کے فیور میں کوئی پاکستان کا بندہ ہوش انسان بات نہیں کر سکتا. ہر کوئی یہ کہے گا کہ, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ جسٹس خدا کے لیے نہ کریں, بیکاز ان دی لانگ رن بندوں کی اہمیت نہیں ہے, سسٹم کی اہمیت ہے, ریاست کی اہمیت ہے. ہمیں وہ سٹینڈرڈ سیٹ کرنی چاہیے. جب ہم کہتے ہیں کہ یہ مدینہ کی ریاست کا نظام ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کے اوپر
جو قاضی تھا وہ کہتا تھا اگر مدعی کی طرف دیکھ کے مسکرائے تو مدعا علیہ کی طرف بھی دیکھ کے مسکرائے، تاکہ کہیں یہ نہ ہو کہ یہ باعث ہے۔ تو اگر آپ نے یہ قانون کرے اور آگے چلے، باقی کوئی بندہ اہمیت نہیں رکھتا، ہماری ریاست اہمیت، ہمارے لوگ۔ لاسٹ کوشچن سر، آپ بھی تقریب میں، آپ کو بھی مجھے فری کرنا ہے، یہ بتا دیجئے کہ اس وقت آپ لوگ اور پاکستان پیپلز پارٹی احتساب کے سخت شکنجے میں ہیں، کیا یہ شکنجہ آپ لوگ میں قربت کا باعث بن سکتا ہے؟ دیکھیں، بات شکنجے کی نہیں ہے، مسئلہ یہ ہوگا کہ اگر حکومت جو ہے وہ پارٹیوں کو دیوار کے ساتھ لگائے گی تو پھر پارٹیاں اتحاد بھی پیدا کرے گی، میں بھی منیمم پوائنٹس کے اوپر، کیا ملک میں نظام انصاف کا لانا چاہتے ہیں، ایسا انصاف جو سب کے لیے برابر ہو۔ ادروائز تو دیکھیے پیپل پارٹی کا اپنا ایک منشور ہے، نون کا ایک اپنا منشور ہے، لیکن ایک بات پہ سب اتحاد ہے، اور وہ یہ ہے کہ جمہوریت اور ڈیموکریٹک سسٹم کو چلنا چاہیے، اور آئین کی پاسداری اور جمہوریت کی مضبوطی کے اوپر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اور اس سلسلے میں اگر ناانصافیاں ہوں گی تو لوگ پھر اتحاد کرتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ پنجاب میں مثلا تحریک انصاف کی حکومت تو نہیں ہے، جو میجارٹی تو نہیں ہے، لیکن اتحاد کر کے، کیونکہ اور ان لوگوں کو ملایا جن کو یہ پہلے ڈاکو اور چور کہتے رہے، لیکن ابھی اپنے اس اتحاد کے لیے انہوں نے ان کو کیا، اور ہم تو اس کے لیے نہیں کر رہے اقتدار کے لیے، ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ انصاف ملک کے اندر ہونا چاہیے، اور اس کے لیے اپوزیشن اگر متحد ہوگی تو حکومت کے اوپر تھوڑا ٹف ٹائم آئے گا، اور حکومت اپنے ڈیولپمنٹ کے کام کرے گی اور لوگوں کو اپنی جو کارروائی ہے اور کارکردگی ہے اس سے متاثر کرنے کی کوشش کرے گی، نہ صرف یہ کہ ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ ہم نے اپوزیشن کی کرپشن پکڑنی ہے۔ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہونا چاہیے کہ پورے ملک کی کرپشن پکڑنی ہے، جس کے اندر ان کی اپنی ونگس کے نیچے وہ لوگ بیٹھے ہیں جن کے سپریم کورٹ نے ریفرنسز بھیجے ہوئے ہیں اور وہ باہر ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے ان کو بھی اندر کر دیں، ہم کہتے ہیں جب تک بندہ کنوکٹ نہیں ہوتا اور آپ کو ثابت نہیں ہو جاتا، سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دی ہے کہ نیب والے جو ہے لوگوں کی کریکٹر اسیسینیشن نہ کریں جب تک کہ آپ کو کے پاس کوئی پروف نہیں ہوتا۔ ابھی شہباز شریف صاحب کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ابھی تو کوئی ان کی کرپشن کا نہیں ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، ابھی اس کا ریمانڈ بڑھاؤ، ادھر کرو ادھر کرو، وہ بھی کوٹوں نے نہیں سپورٹ کیا۔ تو آئی تھنک نظام سر لاسٹ بتا دیجیے گا، 30 تاریخ کو یوم تاسیس آپ لوگ منا رہے ہیں، اس میں آپ لوگ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ کیا آپ لوگ حکومت کے خلاف یا ان کی پرفارمنس کے خلاف کوئی احتجاج ریکارڈ کرائیں گے؟ کوئی تحریک چلانے کا ارادہ ہے آپ لوگوں کا؟ دیکھیں تاریخ جو ہے نا، تاریخیں بھی چلائی جا سکتی ہیں، بیکاز جمہوریت کے اندر تحریکیں بھی چلتی ہیں، نو کانفیڈنس بھی ہوتا ہے، لیکن ابھی ہماری جو پالیسی ہے اور جو ہونی بھی آتی چاہیے کہ اس حکومت کو چانس ملنا چاہیے کہ یہ اپنا کارروائی کر کے لوگوں کو مطمئن کر سکے، اور اگر یہ ناکام ہوتے جائیں گے تو لوگ خود اس کو دیکھتے جائیں گے۔ ہم ان کو دیکھیں، پیپل پارٹی والوں نے لیڈرشپ نے ان کو کہا آپ ایک قدم بڑھائیں، آپ شہباز شریف صاحب نے بھی اپنے طور پہ کہا کہ چلے میرا خیال ہے لائن ڈراپ ہو گئی ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سینیٹر عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین، آج جو ہے کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، ایک تو عدالت کے حوالے سے کہ جو فلیگ شپ ریفرنس ہے اور العزیزیہ ریفرنس ہے وہ اس کا جو فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے، 24 دسمبر کو یہ فیصلہ سنایا جائے گا۔ اب آیا نواز شریف کے حق میں ہوگا یا نہیں یہ تو 24 دسمبر لے گا، لیکن اور ایک اہم ڈیولپمنٹ فواد چودھری کی جانب سے، جنہوں نے کہا ہے کہ آصف علی زرداری کے امریکہ میں فلیٹ سے، اور انہوں نے یہ ڈکلیئر نہیں کیے تھے جب الیکشن لڑ رہے تھے، تو اس حوالے سے آرٹیکل 62-63 کے اوپر ان پر نااہلی کا کیس بنتا ہے، اور یہ وہ ریفرنس دائر کرانے جا رہے ہیں۔ بات کریں گے اس بریک کے بعد۔ پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے ناظرین، اور جس طرح کہ 14 دسمبر کی جو تاریخ ہے وہ بڑی ستمگر ثابت ہونے والی ہے۔ ایک طرف نواز شریف صاحب کے خلاف 2 ریفرنسز میں جو آج فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے وہ سنایا جائے گا حق میں یا ان کے خلاف، لیکن دوسری طرف 24 دسمبر کو ہی JIT آصف علی زرداری اور فریال تالپور کے حوالے سے جو منی لانڈرنگ کیس ہے اس میں ایک حتمی رپورٹ جمع کرائے گا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ حتمی رپورٹ بڑی تہلکہ خیز ثابت ہوگی، بہت چشم کشا انکشافات ہیں ثبوت کے ساتھ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 24 دسمبر کو آصف علی زرداری کے اوپر جو ہے وہ شکنجہ کتنا سخت ہوگا یا نہیں، لیکن اسی صورتحال کو بھاپتے ہوئے آصف علی زرداری صاحب نے ایک جارحانہ انداز اپنایا ہوا ہے۔ وہ جلسوں میں خطاب کرتے آتے ہیں، ریاستی اداروں کو مخاطب کرتے ہیں، حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اور آج اس کا جواب فواد چودھری صاحب نے یوں دیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ میں آصف علی زرداری صاحب کے فلیٹس ہیں جو کہ ڈکلیئر نہیں کیے گئے تھے، اور اس بنا پر ان کو آرٹیکل 62-63 کے تحت نااہل کیا
جائے گا اور وہ ریفرنس حکومت دائر کرے گی جس کی ذمہ داری جو ہے خرم شیر زمان کو سونپ دی گئی ہے. اسی پر بات کریں گے. میرے ساتھ آن کال اس وقت موجود ہے شاہدہ رحمانی, MNA پیپلز پارٹی سے تعلق ہے. آپ کا بہت شکریہ شاہدہ. ایک تو مسئلے مسائل احتساب کے حوالے سے اتنے زیادہ روز ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. آج فواد چودھری صاحب نے پھر ایک بات کی ہے کہ امریکہ میں فلیٹس ہیں آصف علی زرداری صاحب کے, تو اس پر آپ لوگ کیا جسٹیفائی کریں گے؟ بہت شکریہ شادیہ. دیکھیں جی, اس سے پہلے بھی اس طریقے سے جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے اوپر الزامات رکھتے رہے ماضی میں بھی, اور اس طرح کی بہت سی GIT بنی, بہت سارے کیسز بنے, لیکن وقت نے ثابت کیا کہ وہ صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی. اور فواد چودھری کی بات رہی تو وہ کل تک پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی ترجمان تھے, مشرف کے بھی ترجمان تھے, آج PTI کے ترجمان بنے ہوئے. لیکن اس طریقے سے کسی کے کہہ دینے سے یہ نہیں ہوتا کہ جی وہ چیز ثابت ہو گئی ہے. سابق صدر آصف علی زرداری صاحب نے اپنے تمام اثاثے ڈکلیئر کر دیے تھے. ایسا کچھ نہیں, باتیں اور بیان کی حد تک تو فواد چودھری صاحب سب کچھ کہہ سکتے ہیں, لیکن اصل چیز ہوتی ہے کہ مطلب یہ شاید یہ الزام ہے کہ امریکہ میں فلیٹس نہیں ہیں ان کے. جی بالکل یہ الزام ہے, اور جو کچھ بھی ہے وہ تمام چیزیں ڈکلیئر کر دی گئی. ٹھیک. اچھا, اب یہ فرما دیجیے گا, اس وقت آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ بڑے ہی جارحانہ انداز میں ہمیں نظر آ رہے ہیں. چونکہ 24 دسمبر کو GIT رپورٹ, حتمی رپورٹ اپنی جمع بھی کرائے گی, اس کی کچھ ان کو بازگشت سنائی دے دی گئی ہے کہ شاید وہ ان کے خلاف جائے. اس پر کیا رد عمل ہے آپ کی پارٹی کا؟ دیکھیے جی, اس وقت جس طریقے سے احتساب کے نام پر پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جا رہی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا دیگر سیاسی جماعتیں, وہ صاف نظر آ رہا ہے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ احتساب کراس رپورٹ ہو. ان کے بارے میں کیا خیال ہے, میں آپ سے پوچھوں گی کہ جو کیبنٹ کے اندر بیٹھے ہیں, وہ جو کل مختلف پارٹیز کے اندر کرپشن کا عنصر سمجھا جاتا تھا, شناخت سمجھی جاتی تھی, آج وہ منسٹر اور وزراء بن کے بیٹھے ہیں. ان کا احتساب کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ سیاسی جماعتوں کو کس طرح وکٹمائزیشن کیا جا رہا ہے, اور جس طرح الیکشن ہوا الیکشن نہیں. لیکن شاید آپ لوگ کو کیوں لگتا ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا شکار آپ لوگ اور نون لیگ ہیں؟ نون لیگ جو اقامہ پہ ڈسکوالیفائی کیے گئے تھے صدر سابق وزیر اعظم صاحب, پاناما میں ابھی معاملات چل رہے ہیں, 3 ریفرنسز ہیں, ایک میں ان کو سزا ہو گئی ہے, 2 کی وہ منی ٹریل مانگ رہے ہیں. اب دیکھنا 24 دسمبر کو کیا ہوگا. یہی چیز آپ لوگوں سے پوچھی جا رہی ہے. آپ کے آصف علی زرداری صاحب پہ جو کیسز بنائے گئے تھے وہ حکومت نے تو نہیں بنائے, حکومت وقت نے تو نہیں بنائے. ہاں, حکومت وقت احتساب کا نعرہ ضرور لگا رہی ہے. دیکھیں جی, بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. احتساب کے حوالے سے جس طرح نیب کا کردار ہے, نیب کے چیئرمین, نیب کے ملازمین جو ہیں جو آ کر اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں میڈیا پہ, اور وہی اسٹیٹمنٹ جو ہے سیم گورنمنٹ کا ہے. گورنمنٹ کے اندر شامل جن کے ریفرنسز تیار ہیں, جو گزرا ہے, یہ ان کا جو ہے احتساب نہیں ہو رہا ہے. لیکن اگر اپوزیشن کا ہی صرف احتساب کرنا ہے, اور ان کو اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے حکومت کی جو 4 ماہ کی ناکامیاں ہیں, انہوں نے عوام سے جو وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کر سکے, تو انہوں نے, میں سمجھتی ہوں کہ اس طریقے سے جو ہے اپوزیشن کو مختلف ناموں سے اور کرپشن کا ایک نعرہ لگا کر جو ہے عوام کو کب تک بے وقوف بنائیں گے. تو آپ لوگ بھی اسمبلی میں, شاید آپ بھی نیشنل اسمبلی میں موجود رہتی ہیں, بات یہی ہے نا کہ نون لیگ شروع ہوتی ہے تو پھر وہ بات کرتی ہے ہم پہ احتساب کیا جا رہا ہے, ہمیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. آپ لوگ کی پارٹی بھی یہی بات کرتی ہے. اب جو اپوزیشن ہوتی ہے, اپوزیشن حکومت کا متبادل ہوتی ہے اور حکومتی کارکردگی پر نظر رکھتی ہے, ان کو مشورے دیتی ہے. وہ معاملات تو ابھی تک 4 ماہ ہونے والے ہیں, وہ تو ایک بھی کوئی, میرا خیال ہے کوئی آپ کے سیشن میں عوام کے مسائل پر, دیگر ایشوز پہ بات ہی نہیں. آپ لوگ بھی حکومت کو گرانے کی بات یا پھر ڈکٹیٹرشپ کی بات کرتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ ان سے حکومت سنبھالی نہیں جا رہی ہے. دیکھیں نہیں, بات ایسی نہیں ہے. جب معیشت کی بات آئی, اکانومی ہماری جس کنڈیشن میں آ گئی, ڈالر کے جو ریٹس ہیں, روپے کی جو قدر میں کمی ہے, اس کے اوپر اسمبلی میں بات بھی ہوئی, اور اپوزیشن جماعتوں کے ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب, کیا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف, سب نے انہیں پیشکش کی کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور ہم خود چاہتے ہیں کہ اس کرائسس سے پاکستان نکلے. لیکن حکومت کا جو رویہ ہے, وزراء کا جو رویہ, کبھی آپ نے ماضی میں اس طرح کا رویہ دیکھا؟ ہمیشہ حکومت جو ہے مفاہمت کا کردار ادا کرتی ہے, وہ تمام اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنا چاہتی ہے, اور کوئی 1 پارٹی رول ہم کبھی بھی نہیں چلنے دیں گے. اپوزیشن کا بڑا مثبت کردار ہوتا ہے پارلیمنٹ کے اندر,
اور وہ ہمیشہ جہاں حکومت کی غلطیاں ہوتی ہیں، جہاں پر عوام کے مسائل ہوتے ہیں اور حل نہیں ہو رہے ہوتے، اپوزیشن ان کے نشاندہی کرتی ہے۔ اس وقت ملک میں جس قدر مہنگائی ہے، پاکستانی روپے کی جو ویلیو ڈاؤن ہوئی ہے، اس کے بعد آپ کے قرضوں کا جو حجم بڑھا ہے، یہ سب حکومت کی ناکامی ہے۔ حکومت بجائے تو آپ کی صوبائی حکومت کی بھی تو ذمہ داری ہے نا، گیس نہیں ہے، پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، آپ کی صوبائی حکومت کی بھی تو کوئی ذمہ داری ہے۔ پھر حکومت سے بات کرو تو حکومت کہتی کہ آپ لوگ بھی اپنے گریبان میں جا کے دیکھیں، بات آپ نے گیس کی سب سے زیادہ صوبہ سندھ جو ہے وہ گیس پروڈیوس کرنے والا صوبہ ہے، اور اس کے لیے ہم نے جو بھی پارلیمنٹیرین تھے اسمبلی میں، ہم نے آواز اٹھائی سندھ سے تعلق رکھنے والی، اور اسی طریقے سے وزیر اعلیٰ سندھ نے اس کو باقاعدہ یہاں احتجاج بھی کیا، اور جو فورم تھا انہوں نے وہاں جا کر بھی احتجاج کیا، منسٹر گیس توانائی سے بات بھی کی اور اپنی شکایت کا اظہار کیا، اور اس کے لیے ہم ہر فورم پر جا رہے ہیں۔ یعنی یہ وفاقی حکومت کا مسئلہ تھا کہ ایک ایسا عمل جو جس سے کوئی بحران ہی نہیں تھا، یعنی گیس سب کو مل رہی تھی، آپ نے گیس بند کر کے بحران پیدا کر دیا۔ یہ حکومت کی کارکردگی ہے۔ بجلی وہ بھی کے الیکٹرک کو آزاد چھوڑا ہوا ہے۔ ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ جی واپڈا کی جو کارکردگی ہے، جو کے الیکٹرک کی کارکردگی ہے، ان سے بات چیت کریں، ان سے پوچھیں کہ کس طریقے سے اتنی لوڈ سیٹنگ ہو رہی ہے، اوور بلنگ ہو رہی ہے، لائن لاسز ہو رہے ہیں، جو چوریاں ہو رہی ہیں، ان کا احتساب کیا جائے۔ یہ صوبائی حکومت کی نہیں، اس میں سب وفاق کے اندر میں آتا ہے، اور وفاق کے اندر یہ اہلیت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی بھی منسٹری کوئی بہترین طریقے سے کام کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا شاہدہ، یہ بھی فرما دیجیے گا، اب جو صورتحال نظر آ رہی ہے، آصف علی زرداری نے بھی قبل از وقت انتخابات کا اندیا دیا، جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اشارے ملے ہیں۔ عمران خان نے بھی ایک اینکر پرسنز کے ساتھ میٹنگ کی تھی، اس میں بھی انہوں نے بہت ساری باتوں میں ایک بیچ میں یہ بات بھی کی کہ اگر اپوزیشن کو کوئی مسئلہ ہے تو انتخابات کرا لیں، مطلب انہوں نے اس کانٹیکس میں کہی، لیکن آپ لوگ ان کی بات کو پکڑتے یوں ہیں کہ عمران خان صاحب جو شاید ان کو کہیں سے اشارے مل رہے ہیں کہ ان کی حکومت کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے تو قبل از وقت انتخابات ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں، بات یہ کہ جناب آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان جو رہ چکے ہیں، ان کو وہ ایک زیرک سیاستدان ہیں، اور انہوں نے جس طرح سے اس ملک میں پہلی مرتبہ جمہوریت کے 5 سال نہ صرف کمپلیٹ کیے، بہترین لیجسلیشن کی اس ملک کے مفاد میں، 18th امینڈمنٹ ہو، NFC ایوارڈ ہو، صوبائی خود مختاری، یہ سب کریڈٹ جو ہے جناب آصف علی زرداری صاحب کو جاتا ہے۔ اور انہوں نے ان کی اہلیت دیکھ کے، ان کی کام کی کارکردگی دیکھ کر کہا کہ یہ اس قابل نہیں کہ زیادہ عرصے چلا سکے، اور مجھے مڈ ٹرم الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ وہی چیز جو ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے بھی یہی بات کہہ دی کہ جی حالانکہ یہ تو ان کو اپنی ناکامی ہے کہ وہ جو کہ 5 سال کے مینڈیٹ اگر وہ لے کر آئے ہیں سلیکٹڈ پرائم منسٹر، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنا 5 سال میں عوام کو جو ایکسپیکٹیشن دلائی ہے، جو عوام سے وعدے کیے، اس کو تو پورا کریں۔ 100 ڈیز کی کارکردگی کیا تھی؟ کچھ بھی نہیں۔ شاہدہ صاحب، یہی پہ ڈسپیوٹ شروع ہو جاتا ہے، آپ ان سے تو کہتی ہیں لیکن آپ لوگوں کو بھی تو وقت ملا ہے نا، 5 سال اقتدار میں، 10 سال میں ہر پروگرام میں یہی بات کر رہی تھی، ہر پیپلز پارٹی کے رہنما جو میرے پاس پروگرام میں آتے ہیں ان سے یہی بات کرتی ہوں، پہلے آپ ہمیں اپنی صفوں کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، پہلے آپ لوگوں کو اپنی کارکردگی سندھ میں بہتر کرنے کی ضرورت ہے، تھر میں بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور اپوزیشن میں آپ سینٹرل میں بیٹھ کے، کیپٹل میں بیٹھ کے پھر آپ اکاؤنٹیبلٹی کریں نا حکومت کی۔ شازیہ، بات یہ ہے کہ جب ہماری حکومت تھی اور ہماری آپ 100 ڈیز کی کارکردگی نکال کر دیکھیں تو ہم نے BISP پروگرام، زرداری صاحب نے کہا ہے کہ 100 ڈیز میں ہم نے مشرف کو کک آؤٹ کیا تھا۔ بالکل، مشرف کو کک آؤٹ کرنا کوئی آسانی تھا، جو کہ کہتا تھا کہ یہ وردی میری چمڑی ہے اور مجھے کوئی نہیں ہٹا سکتا، یہ بھی میں سمجھتی ہوں کہ بہت بڑا کارنامہ تھا۔ اس کے بعد سوات آپریشن کر کے وہاں پر پاکستانی جھنڈا لہرانا، اور BISP پروگرام بڑے، ہم نے جو عوام سے وعدے کیے تھے، اور پھر جو لوگوں کو نوکریاں نہیں تھی یا جو بے روزگار تھے ان نہیں، شاہدہ صاحبہ اگر آپ سروے کروا لیں نا سندھ میں تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہم سے جو وعدے ووٹ کے وقت لیتے ہوئے کیے گئے وہ پورے نہیں کیے گئے، وہ وفا نہیں کیے گئے، لیکن ہم پھر بھی آج پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں کیونکہ ہم بے نظیر بھٹو کو نہیں بھول سکے۔ یہ سیمپتھی ووٹ آپ لوگوں کو ملتے ہیں۔ نہیں، دیکھیں، بات بی بی کا ووٹ بالکل اپنی جگہ، بی بی سے عقیدت اپنی جگہ، لیکن ہم ابھی دیکھیں لیاری میں آپ لوگوں کو شکست ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے؟ لیڈرشپ بی بی کے مشن کو لے کر چل رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو بی بی سے کیا ہوا وعدہ ہے۔ نہیں، اگر آپ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ سندھ کے لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا، مینڈیٹ دیا، تو لیاری میں آپ لوگ کیوں ہار گئے؟ وہ تو آپ کا گڑھ تھا، سلیکشن تھا۔ لیاری میں ہم ہارے نہیں ہیں، ہمیں ہرایا کہ کراچی کے مرکز۔ اچھا، پورے سندھ میں آپ لوگ جیتے ہیں، پورے سندھ میں آپ لوگ اپنی کارکردگی سے جیتے ہیں؟ 3 دن کے بعد شاہدہ، پوری دیے جا رہے ہیں
یہ تو انتہائی ظلم ہے، اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ فیئر الیکشن ہے۔ یہ کیسا انتخاب تھا کہ پورے سندھ میں آپ لوگ جیتے اپنی پرفارمنس سے اور لیاری میں ہارے کیونکہ وہ وہاں پہ ووٹ بدلے گئے تھے، وہاں فیصلہ بدلا گیا تھا، نتیجہ بدلا گیا تھا؟ دیکھیں سندھ کے اندر بھی ہم جس طریقے سے جیتے ہیں ہمارا دل جانتا ہے، کیونکہ وہاں جس طرح جی ڈی اے اور دیگر الائنس بنایا گیا اور پیپلز پارٹی کو ہرانے کے لیے اب بھی ہم اس سے زیادہ سیٹ دیتے اگر ہم فیئر الیکشن سندھ میں ہوتے، لیکن ہمیں وہ بھی مطلوبہ ہدف نہیں حاصل ہوا جو ہمارا تھا۔ سندھ کے اندر ہم بڑی مشکلوں سے جو سیٹیں لے کر آئے ہیں، وہاں پر جس طریقے سے پیپلز پارٹی کے اگینسٹ تمام پولیٹیکل پارٹیوں کا الائنس بنا، جی ڈی اے بنا اور پیپلز پارٹی کو مکمل طور پر آؤٹ کرنے کی سازش تھی، لیکن عوام نے پولنگ اسٹیشن پر اپنا قبضہ رکھا، اور لیاری کا تو آپ یہ دیکھیں کہ 3 دن تک ریزلٹ روک کے رکھا اور ریزلٹ کے نتائج کو چینج کیا گیا کہ وہ دکھانا چاہتے تھے کہ جی ہمارے چیئرمین صاحب وہاں سے ہارے ہیں، تو یہ ہم ہار نہیں، یہ ہماری جیت ہے اور ہم کبھی بھی لیاری کو نہ تنہا چھوڑیں گے۔ لیاری کے عوام کل بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے اور آج بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ اچھا لاسٹلی بتا دیجیے گا کہ اب جو صورتحال نظر آ رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے اشارے بھی دیے ہیں کہ ہم کسی بھی جماعت سے اتحاد کر سکتے ہیں۔ اس وقت احتساب کی جو صورتحال نظر آ رہی ہے، لگ یہ رہا ہے کہ شاید آصف علی زرداری جو ہے وہ نون لیگ کے رہنما یا شہباز شریف صاحب سے کوئی بات کریں، کوئی مفاہمت کی بات کریں، کسی اتحاد کی بات کریں، ایسا پاسبل ہے؟ دیکھیے جی سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی، ہمارا اپنا ایک سیاسی ایجنڈا، ہم ایک نظریاتی پارٹی ہیں، پی ایم ایل این ایک علیحدہ نظریاتی پارٹی ہے، لیکن اگر کسی نقطے پر متفق ہو جاتے ہیں تو اس میں میں نہیں سمجھتی کہ کوئی ایسی بات ہے۔ اچھا اگر مفروضے پہ بات کر رہی ہوں، جس طرح کے حالات نظر آ رہے ہیں اور بار بار زرداری صاحب بھی کہتے ہیں کہ میں جیل جانے سے نہیں ڈرتا، میں پہلے بھی جیل گیا، 11 سال جیل کاٹی میں نے، مفروضے پر بات کر رہی ہوں، اگر زرداری صاحب کو جیل ہو جاتی ہے تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا مستقبل ہو سکتا ہے آپ کی؟ کیونکہ بلاول صاحب پر بھی نیب میں پیشی کے حوالے سے بات ہے، مراد علی شاہ صاحب خود 4 کیسز بھگت رہے، تحقیقات ہو رہی ہے، ابھی اومنی گروپ کے حوالے سے ان کے کھاتے بھی کھل گئے، یہ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے پارٹی پر کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیں آپ نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جنرل ضیاء کا آمرانہ دور کا بھی مقابلہ کیا اور جنرل مشرف جیسے عامر کا بھی مقابلہ کیا، تو اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نہ کبھی گھبرائی۔ کہنا بہت آسان ہوتا ہے کہ جی 11 سال زرداری صاحب 11 دن کوئی رہ کے دکھاتے ہیں نا، لوگ تو دیواریں کھود کے بھاگ جاتے ہیں، لیکن زرداری صاحب نے 11 سال رہ کر مقابلہ کیا اور پھر باعزت بری ہوئے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس طرح کے ہتھ کنڈے پیپلز پارٹی کے نہ تو ورکرز کے حوصلے خراب کر سکتے ہیں اور نہ ہی پیپلز پارٹی کو، پیپلز پارٹی اور عوام میں مضبوط ہوگی اور اسٹرانگ ہوگی اگر پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی گئی تو۔ ٹھیک ہے شاہدہ رحمانی، آپ ہمارے ساتھ موجود تھی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین اس وقت جو ہمیں جو ملک کی سیاست نظر آ رہی ہے، ایک بحران سی کیفیت ہے، ایک پولیٹیکل انسٹیبل آ رہی ہے، اس وقت حکومت کا جو سارا فوکس ہمیں نظر آ رہا ہے، کیونکہ میڈیا پہ سارا دن ہمیں یہی ہوتا ہے کہ عدالت میں جو ہیئرنگ ہوتی ہے، عدالت میں جو ریمارکس ملتے ہیں، اس پر پھر سارا دن ہمیں حکومت کے جو لوگ ہیں، حکومت کے نمائندے ہیں، وہ ڈیفینڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آج جیسے فواد چودھری صاحب نے کہا کہ ملک لوٹنے والے کو جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کرپشن ایک بہت بڑی جڑ ہے جس کو پاکستان کو کھوکھلا کر دیا ہے، اور احتساب کا عمل لازمی ہونا چاہیے، مگر اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے۔ حکومت کا موقف بھی جان لیتے ہیں، حکومت وقت کے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فردوس شمیم نقوی پی ٹی آئی سے تعلق ہے، سندھ میں آپ ایم پی اے بھی ہیں، بہت شکریہ آپ کا فردوس صاحب۔ فردوس صاحب اس وقت جو ساری صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے، آج 2 اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، نواز شریف کے خلاف جو فیصلہ ہے محفوظ کر لیا گیا، لیکن ساتھ ساتھ فواد چودھری صاحب نے بھی یہ بات کی ہے کہ آصف آپ کو نظر آ رہی ہے، کیا صرف سارا فوکس احتساب پر ہی رہے گا یا کچھ اور بھی آپ کے نمائندے جو ٹی وی پر آ کر ہمیں خوشخبریاں سنائیں گے؟ میرے خیال سے ہم تو خوشخبریاں سناتے ہی رہتے ہیں، لیکن قوم کو بڑی خوشخبری ہوتی ہے کہ جب ملزمان کو پکڑا جائے، جنہوں نے اس ملک کی ترقی میں اتنی بڑی مشکلات پیدا کر دی، اس کا خزانہ لوٹا، ان کو بھی بخشنا نہیں چاہیے۔ تو کام کے ساتھ ساتھ احتساب بھی ضروری ہے، احتساب بھولا نہیں جا سکتا، اور جب ایسے فیکٹس ڈسکلوز ہوں گے تو کوئی بھی اپوزیشن پارٹی ہوگی، اگر وہ ان چیزوں کو اس کے منطقی انجام تک نہیں پہنچائے گی تو پھر وہی ہوگا کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ ہم
ایک پھاڑ کے سارا پیسہ نکالیں گے اور پھر گلیوں میں لاشیں لیتے جو ہیں ان کی گھسیٹیں گے، لیکن جب وہ حکومت میں آتے ہیں تو بڑی بھیگی بلی بن کے کچھ نہیں کرتے. تو ہم تو یہ نہیں چاہتے، ہم تو چاہتے ہیں اکراس جملہ آپ نے کہا، میں اس کو فلی سپورٹ کرتا ہوں. اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، ہر پارٹی کی ہونی چاہیے. احتساب کا عمل جو ہے خود تحریک انصاف کے ہر شخص کو اس کے ساتھ ہونا لیکن چاہیے. سر آپ کو لگ نہیں رہا فردوس صاحب کہ یہ جو سیاسی محاذرائی ہے یہ آپ لوگوں کے لیے بھی اپنی کارکردگی اور ٹیک آف کرنے میں آپ کو بھی دشواری ہوگی؟ کیونکہ اپوزیشن جو ہے دیکھیں اپوزیشن کا بھی جو کردار ہے وہ بھی پورا نہیں کر پا رہی. وہ روز آتی ہے، وہ کہتی ہے ہم پہ سیاسی مقدمات ہیں، اور شیخ رشید آ کے کہتے ہیں جی 30 مارچ سے پہلے اور دسمبر اور پتہ نہیں کون سی تاریخیں بیان کرتے ہیں کہ فلانے کے اوپر جھاڑو پھر جائے گا، زرداری صاحب جیل میں ہوں گے. اب لگتا ہے ایسا ہے کہ وہ نیب کی نمائندگی کر رہے ہیں، شاید نیب کے اسپوک پرسن ہے جو آ کے ٹی وی پر بات کرتے ہیں. میں آپ سے پوچھوں کہ دنیا میں خدا ہے تو آپ کا نام وہاں ہے، اور کس طرح آپ نے اس کا نتیجہ نکالا کہ آپ نے کہ روز صبح کو سورج آتا ہے، شام کو ڈوبتا ہے، تو کوئی تو اس نظام کو سنبھالے ہوئے اسی کو پتا ہے. تو اسی طرح جب اکاؤنٹوں میں پیسے نکلتے ہیں، جب اس قسم کے فلیٹ نکلتے ہیں، جب چوری ہے اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں، سندھ میں اربوں روپے کا بجٹ خرچ ہوتا ہے، زمین پہ کچھ نظر نہیں آتا، تو ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ چوری تو ہے. اب چوری ہے تو چور کون ہے؟ تو اس میں ہم علی رضا کو ڈھونڈنے کے چکر میں 40 چور کو نہیں پکڑنے کے چکر میں. اچھا فردوس صاحب، چونکہ آج میرے پاس اسٹوڈیو میں شاہدہ رحمانی صاحب پہنچ نہیں سکے، ان کی گاڑی خراب ہو گئی تھی، ان سے میں نے یہ سوال کیا کہ فواد چودھری نے جب کہا ہے کہ امریکہ میں فلیٹس ہیں تو یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ آپ لوگوں نے چھپائی ہے یہ بات، ایسے ڈکلیئر نہیں کیے. وہ کہہ رہے ہیں یہ الزام ہے، شاہدہ رحمانی کہتی ہے یہ الزام ہے ان کے اوپر آصف زرداری. ہم تو آج سے نہیں کہہ رہے، پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ اس ملک پر جو سب سے بھاری ہے، جو ملک کی بیماری ہے، اب اس کی باری ہے نہ اس کا گرداری ہے. فردوس صاحب آواز آ رہی ہے؟ مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. اچھا میری آ رہی ہے؟ جی بیچ میں ڈسٹورشن ہو گئی تھی. اچھا لیکن دیکھیں چلیں میں مان لیتی ہوں احتساب کا شکنجہ جتنا سخت کیا جا رہا ہے، کرپٹ عناصر کو بالکل ان کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے، لیکن کچھ خبریں جو ہے نا وہ اچھی اس طرح نہیں کہ عوام بھی آپ لوگوں سے مطلب اتنے سیٹسفائیڈ نہیں ہے. اب یہ جو منی بجٹ لانے کا آج بل کی بات کی ہے اسد عمر صاحب نے، اب یہ کیا چیز ہے؟ کیونکہ اس کے بعد جو ہے عوام میں ایک اور جو ہے وہ ایک سرسری سی کیفیت پھیل گئی کہ جی اب مہنگائی کا بم اور گرے گا. دیکھیے جب بھی یہ ڈیویلویشن ہوئی ہے، منطقی انجام ہے تو جو چیز فردوس صاحب مجھے آپ کی آواز بہت کٹ کے آ رہی ہے، سگنل کا ایشو ہو رہا ہے. اب وہ اس کا کوئی حل نہیں کر سکتا. جی آواز آ رہی ہے سر آپ کو؟ فردوس شمیم نقوی صاحب سے میری بات ہو رہی تھی، لیکن یقیناً وہ ایسی جگہ پر ہیں جہاں پہ ایشو چل رہا ہے. ناظرین تمام ڈسکشن آپ نے ملاحظہ کی، اس وقت جو صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت جو کہ الیکشن سے پہلے ہمیں تبدیلی کا نعرہ صرف احتساب کے اوپر بات کی تھی کہ احتساب کا عمل جو ہے وہ ہم جب حکومت میں آئیں گے تو احتساب کریں گے ان تمام کرپٹ لوگوں کا جنہوں نے اس ملک کو لوٹ کھسوٹ کیا ہے، لوٹا ہے. یقیناً کریں، لیکن سوال یہاں یہ بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ آپ کی اپنی پارٹی میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن پر نیب تحقیقات کر رہی ہے، لیکن ان کو کجا گرفتار کرنا، وہ آزادی سے سیاست کر رہے ہیں اور میڈیا پر آ کر بیانات بھی دیتے ہیں، چاہے وہ علیم خان صاحب ہو گئے، زبیدہ جلال صاحب آپ کی کیبنٹ کی ممبر ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، منس سلائی ہیں جن کو ایک وزارت دے دی گئی ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں. اب سوال یہاں یہ اٹھتا ہے کہ اگر احتساب کیا جا رہا ہے تو اکراس دا بورڈ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ اپوزیشن اس بات سے نالا ہے کہ انہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن عوام اس بات سے نالا ہے کہ 4 ماہ میں مہنگائی کا بم ان پر گرا دیا گیا، انہیں مفلوج کر دیا گیا ہے. لیکن میں شروع میں بھی یہی بات کی تھی اور اب بھی یہی بات کر رہی ہوں، جس طرح عمران خان صاحب نے کہا کہ کچھ وقت ہے، 6 ماہ ہے، شاید سال ہے، آپ کو ذرا سخت وقت جو ہے وہ جھیلنا ہوگا. یعنی عوام کے لیے ابھی عشق امتحان اور بھی ہے. شازیہ خان کو پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.